दीन अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 फरवरी 2019 को संडे के दिन इल्मी व तहकीकी मजलिस नंबर 51 में हम इंशाअल्लाह ताला 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन का सिलसिला शुरू करेंगे। आज इंशाअल्लाह हमारे बिलाल भाई हमसे 1-to-1 क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जी बिलाल भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मजलिस नंबर 51 में अली भाई पहला क्वेश्चन है। अली भाई कल 23 फरवरी 2019 बरोज़ हफ्ता आपकी मुलाकात मशहूर शिया आलिम सैयद जवाद नकवी साहब से हुई। इस हवाले से कुछ तफसीलात अवामुन्नास के सामने भी रखें ताकि उन्हें भी कोई नफ़ा हासिल हो सके। देखें जी, मौलाना तारिक जमील हफिज़हुल्लाह ताला के साथ मेरी 11 जनवरी 2019 को मुलाकात हुई। उसके बाद उस मुलाकात की कुछ चीज़ें यानी पहले ही उन्होंने हाईलाइट कर दी उनके सोशल मीडिया ग्रुप ने, तो मुझे मजबूरन एक क्लिप रिकॉर्ड करवाना पड़ा डिटेल के साथ। इस केस में तो एज सच उसकी ज़रूरत नहीं है, बल मैं ओवरऑल आपको एक जो हमारी वहाँ पर डिस्कशन हुई या वहाँ पर जो हमने विज़िट किया उसकी मैं एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख देता हूँ, जो कुछ मुझे यानी ज़ुबानी कलामी याद है, क्योंकि मैंने लेक्चर तो ऐसा उस पर नहीं देना था। तो चूँकि अब ये एक वाक़या है, एक बहुत बड़ा वाक़या है, यानी पाकिस्तान में एक आप समझ लीजिए जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ तारिक जमील साहब को एक वर्थ हासिल है, अहले तशय्यो के यहाँ इसी लेवल के स्पीकर मॉडरेट मीठी मीठी बातें करने वाले, मीठी मीठी फ़ज़ाइल वाली जोड़ने वाले, वो सैयद जवाद नकवी साहब हैं। और लाहौर के अंदर इनका बहुत बड़ा यानी मदरसा है। मदरसा क्या है कि वो पूरा एक सिटी है। हम तो हैरान हो गए देख के। अरबों की तो सिर्फ वो जगह है जहाँ पे उन्होंने वो अपना सारा सेटअप बनाया हुआ है। हज़ारों लड़कों और हज़ारों लड़कियों के लिए हॉस्टल का बंदोबस्त, और मस्जिद भी माशाल्लाह आप यूट्यूब के ऊपर उनके क्लिप्स देखें तो आपको मस्जिद की साइज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। हालांकि मस्जिद वो छोटी सी है उस पूरे एरिए के मुताबिक, लेकिन वो आप मस्जिद ही देख लें तो सिर्फ उसकी बेसमेंट ही जो है वो तकरीबन 14-15 मरले 14-15 कनाल के ऊपर है बेसमेंट। तो ये मस्जिद छोटी सी है, जो कुछ उधर बाकी कुछ हमने देखा, यानी मैं बता रहा हूँ उधर का ओवरव्यू। तो बाकी आप उनके जो नज़रियात हैं वो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, रखे हुए हैं। पाकिस्तान में यानी एक बड़ी पर्सनैलिटी है। पिछले दिनों में जब 2018 के एंड पे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह ताला जो तबलीगी जमात के पाकिस्तान में अमीर थे, उनकी डेथ के ऊपर शिया की तरफ से ऑफिशियली जो अफसोस करने के लिए या दुआए मग़फ़िरत करने के लिए जो आलिम आए वो यही थे, सैयद जवाद नकवी साहब। बेसिकली ईरान से पढ़े हुए हैं। आलमोस्ट इनकी एज इस वक्त 56 ईयर्स एज है। और दावत व तबलीग के हवाले से उनकी वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। उसी पूरी उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर उनका एक पूरा एक सैटेलाइट टीवी चैनल है, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स, कैमरे सेट्स लगे हुए, साउंड प्रूफ, वो पूरा एक सेटअप है। फिर पूरा प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ करोड़ों मालियत की मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स की वो सारी चीज़ें जो है वो सारे सिलेबस प्रिंट करते हैं, उनके जो मैगज़ीन निकलते हैं वो। उसके अलावा फिर लॉन्ड्री का पूरा सिस्टम है। बड़ी ज़बरदस्त बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने यानी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि एक मदरसे में बच्चे को अपने कपड़े धोने नहीं पड़ रहे, बल्कि उनके कपड़े धुल के इस्त्री होके उनके कमरे में आ रहे हैं। सर ये बड़ी बात है। और बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे थे वो 1100 बच्चे थे, मेल और फीमेल तो थोड़ी हैं। अभी इंतज़ाम तो उन्होंने हज़ारों का किया है, वो आस्ता आस्ता यानी विद इन 2-3 ईयर्स उनके इतने हो जाएंगे वहाँ पे। तो मैंने कहा जी ये आपको कैसे ख्याल आया? उन्होंने कहा ये ख्याल मुझे एक शिया आलिम ने पूछा कि आपको ये ख्याल कैसे आया? तो मैंने उनको कहा ख्याल मुझे आया अपने उस्तादों से। तो वो ये उसने कहा तो आपके उस्ताद भी ये करते? उनका हमारे उस्ताद ये नहीं करते थे। तो हमें पता है कि मेरा पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी टेंशन कपड़े धोना होती थी। तो हमने कहा बच्चों को हम इन चीज़ों से आज़ाद करें। तो बच्चों के कपड़े धुलते हैं, ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, और फिर इस्त्री होते हैं, फिर इस तरह खाने के लिए पूरा सेटअप है, मशीनें वो भी लगी हुई हैं। फिर एक जदीद प्राइवेट हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है माशाअल्लाह। हाँ जी, जदीद किस्म का, हर किस्म की उसमें यानी फैसिलिटी मौजूद है, और बच्चों का वहाँ पे इलाज मुफ्त हो रहा है। जो चीज़ यानी वो कर सकते थे ना, यानी वहाँ पे उस बाउंड्री के अंदर, यानी बाहर ना आपको जाना पड़े, और हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल। हॉस्टल का भी सिस्टम है, फिर नमाज 5 वक्त होती है। और आप देखें शिया और अहले हदीस के अंदर एक कॉमन बीमारी पाई जाती है नंगे सर रहने की।
لیکن آپ ان کے ذرا درس دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید کپڑے اور سفید ٹوپیاں. آپ کو لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ دیوبند یا بریلویوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ اہل تشیع کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. فرق ہی نہیں آپ کر سکتے. ان بچوں کی شکلوں پہ بھی یعنی کوئی ایسا انہوں نے مخصوص گیٹ اپ نہیں اڈاپٹ کیا جس سے آپ فرق، داڑیاں سارے بچوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو اور باقی ماشاءاللہ ڈسپلن کمال کا ہے وہاں پہ. تو ہم تقریباً وہاں پہ پہنچے تھے سیٹرڈے والے دن 23 فروری 2019 کو تقریباً کوئی 12:30 کے قریب. تو بلکہ 12:05 کا ٹائم تھا. 12:30 کے قریب نماز کا ٹائم تھا. تو ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم نماز وہاں جا کے پڑھیں. تو گیٹ پہ انہوں نے اچھے طریقے سے ان کے یعنی جو ساتھی تھے انہوں نے ریسیو کیا. اس کے بعد ہم نے تو فوراً وضو کیا. وضو کرنے کے بعد نماز کی اذان شروع ہوئی اور اذان کے 5-10 منٹ کے بعد وہاں پہ نماز ہونی تھی. تو پھر ہم نماز کے لیے چلے گئے. اور ظہر و عصر کی نمازیں عموماً اہل تشیع کے ہاں اکٹھی کی جاتی ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1633 سے آن ورڈ. البتہ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ اس کی روٹین بنانا کوئی پسندیدہ نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں بھی یہ روٹین بنانا پسندیدہ نہیں ہے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن یہ نظر آئی کہ زور کی جب نماز ہوئی تو جواد نقوی صاحب خود زور کی نماز پڑھ کے نکل گئے. صحیح. ہم ابھی پیچھے ہی تھے. اب ظاہر ہے وہ بچے پیچھے سنت نیت کیے ہوئے تھے زور والی، اور 5-7 منٹ کے بعد عصر کھڑی ہونی تھی. تو پھر ندیم بھائی میرے ساتھ ہی کھڑے تھے. تو میں نے کہا کہ پھر ہم عصر پڑھ کے نکلتے ہیں. حالانکہ انہوں نے پیچھے سے میسیج بھجوایا کہ جو نقوی صاحب جو ہیں وہ زور عصر الگ وقت میں پڑھتے ہیں. ہاں جی وہ الگ پڑھتے ہیں. ان کا باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے جو روٹین بنا لی ہوئی ہے نا، یہ کوئی پریفریبل تو نہیں تھی. آپ کو 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے. ان کا تو کلپ ہے ریکارڈڈ. تو خیر انہوں نے تو خیر، لیکن ہم تو تھے وہاں پہ مہمان تھے. تو وہ اگر کہتے بھی تو تب بھی میں نے اکٹھی پڑھنی تھی، اس لیے کہ ہم مسافر بھی تھے. اور مسافر میں نبی علیہ السلام کے لیے کی طرف سے سنت یہی ہے کہ آپ سفر میں ہمیشہ نمازیں جمع کرتے تھے. ترمذی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تینوں طریقے سے جمع کرنا سنت ہے. زور کے ساتھ عصر بھی، عصر کے ساتھ زور بھی، اور سینٹر میں بھی. زور کے ساتھ عصر پڑھیں تو جمع تقدیم، اور عصر کے وقت میں جا کے زور عصر کٹھی پڑھیں تو جمع تاخیر، اور سینٹر میں جمع سوری یعنی زور آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں. یہ تینوں سنت ہے. تو ہم نے تو ویسے بھی سنت پہ عمل کرنا ہی تھا. تو چونکہ امام مقیم تھا ہم نے 4 فرض پڑھے. اب ظاہر ہے کہ میں نے جب جا کے مسجد کے 2 نوافل پڑھے تو وہ میں نے ہاتھ باندھ کے پڑھے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی مطلب سینکڑوں میں تھے. وہ ظاہر ہے ان سارے جانتے تھے میری ویڈیوز تو وہ دیکھتے ہی ہیں. اچھے طریقے سے وہ یعنی انہوں نے یعنی ویلکم کیا. تو ایک میسج تو میں یہ دینا چاہتا تھا کہ ایک شیعہ مدرسے کے اندر ایک سنی آ کے، سنی فرقہ نہیں، سنی منہج کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ظاہر ہاتھ باندھ کے ہی میسج جا سکتا تھا. جب جماعت کا وقت آیا نا تو اب میرے نزدیک تو ظاہر دونوں طریقے جائز ہیں. میرا تو یعنی سالوں پہلے کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے. ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کو بھی سنت سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی. اس کے دلائل پہ آپ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے سنی شیعہ کی نماز. تو اس میں آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کون سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. تو اب چونکہ امام کے ساتھ پھر میں نے یکسانیت کے لیے یہ کیا، حالانکہ باقی علماء میں یہ حوصلہ نہیں ہے. یہاں تو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں، دیکھیں جی امام رفع الیدین نہیں کرتا تو اگر کوئی اہل حدیث دیوبند یا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے وہ امام کو فالو کرے اور رفع الیدین چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا، یہ پرانیاں گلاں نے. اب اس کا نیا ورژن آیا کہ جب حنفیوں کی پبلک حج عمرے کے لیے جاتی ہے تو آپ حج ٹریننگ میں ان کو بتاتے ہوں گے کہ وہاں کا امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے اور آمین اونچی کہتا ہے، لہٰذا بریلوی دیوبندی جب وہاں جائیں نا تو رفع الیدین بھی کیا کریں، نال ہی ٹھوس ہو جان گے. جو کہانیاں آپ دوسروں کو کرواتے ہیں خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے تو ہم ان کو کہانیاں کہتے ہیں. ادھر نہیں آپ کو اجتماعیت نظر آتی ہے. نہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت تو حرم شریف ہے. وہاں پہ آپ اپنی پبلک کو کیوں نہیں کہتے کہ امام کعبہ چونکہ رفع الیدین کرتا ہے تو امام کو فالو کرنے کا حکم ہے تو آپ بھی شروع کرو. تو سر آپ یہاں پہ دوسروں کی پبلک کو کیوں کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں؟ آپ میں خود یہ جیسچر دینے کا حوصلہ ہے، ہمارے اندر تو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. میں جب گیا وہاں پہ تو میں چونکہ قائل ہوں تو میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. اور وہ جناب اب میری تصاویر وائرل کی ہوئی ہیں، وہ ہر ایک اپنا اس میں رنگ بھر رہا ہے. شیعہ جو ہے وہ پازیٹیولی ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی صرف علی بھائی بات کہتے نہیں ہیں، وہ کر کے بھی دکھایا انہوں نے. اور یہاں پہ جو سنیوں میں ناسبی غصے میں کہتے ہیں دیکھ لو اسی کیا سی
ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई साढ़े को उम्मीद ना रखें आप कि हम किसी की फेवर करेंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी, हालांकि उसकी तस्वीर आई है, मैं मौलवियों की तरह तकिया भी कर सकता था। मैं कहता ये तो रुकू के बाद रब्बना लकल हम्द वाली तस्वीर है। फकी क्या कर सकते सो, वो तस्वीर है, वीडियो तो नहीं है। रुकू के बाद तो सारे हाथ छोड़ते हैं। ये साबित करो कि ओल्ड ये रुकू तो पहले वाला है कि इरसालुल यदैन या सदल है या रुकू तो बाद वाला है। लेकिन तुहाडे मौलवी ये करनगे भी ना तो कहानी कराणगे, तकिया करके कहेंगे जी वो तो कौमे दी तस्वीर है। सर असी डंके की चोट पे कहते हैं कि वो क़याम की है, और वो आज की नहीं मेरे भाई, ये तो कल का वाक़या है ना। मेरा तो 4 साल पहले का क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है कि हम तो कायल हैं, और उसमें तो मैंने बताया मैं तो अहले हदीस की मस्जिद में भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ लेता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं अहले हदीस की मस्जिद की पहली सफ में हाथ छोड़ के नमाज? नहीं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सही बात। ठीक है ना जी, तो हम तो वो भी करते हैं। तो जब हम सुन्नियों की मस्जिद में उमूमन नमाज पढ़ते हैं तो हाथ बांध के पढ़ते हैं, तो शिया की मस्जिद में जब उमूमन नमाज तो बहुत कम मौका मिलता है, जब मिलता है तो हाथ छोड़ के पढ़ते हैं। और कभी कभार एक मैसेज देने के लिए तो वहाँ हमने दोनों मैसेज दिए हैं। मैंने तहियतुल मस्जिद वाले जो 2 नफिल हैं हाथ बांध के पढ़े, और जो इमाम के पीछे पढ़ी हाथ खोल के। इसलिए नहीं कि वो इमाम ने हाथ खोल के पढ़ी, इसलिए कि ये भी सुन्नत है और एक गुड जेस्चर जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली इत्तेहाद उम्मत वाला मामला तो हम करते हैं अल्लाह के फजल से। एक तो एक ज़िम्नन बात हुई, उसके बाद यानी हमें वो एक आलिम दीन को उन्होंने अटैच कर दिया हमारे साथ, तो सारा विज़िट करवाया वहाँ पे। जो लाइब्रेरी उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, दुनिया जान की हर किताब जो यानी दीन से ताल्लुक़ रखती है, अहले सुन्नत की सारी किताबें, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद शुरुआत के साथ, फतुल बारी पूरी पड़ी हुई है। ठीक है, आप अंदाज़ा करें। सुन्नियों का पूरा सेक्शन है, अहले तशय्युअ का सेक्शन मौजूद है। अगर किसी ने यानी स्टडी करना है उसके लिए क्रॉस रेफरेंस के तौर पर बाकायदा किताबें अवेलेबल हैं। सर इतना हौसला हमें भी तो होना चाहिए कि हम भी सुन्नियों की लाइब्रेरी के अंदर अहले तशय्युअ की भी सारी किताबें रेफरेंस के तौर पे ऐसे ही रख लें। ठीक है, फिर बाकायदा वहाँ पे जो कुरान पाक हर बच्चे के साथ एक कुरान रखा हुआ था सर। अच्छा माशाअल्लाह जी, 1100 के करीब बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, उसका कुरान उसके सामने रखा हुआ था नमाज के दौरान। उनको बाकायदा वो पाबंद करते हैं कि इस नमाज के बाद इतना कुरान पढ़ना है। सर 40 पारे वाला कुरान नहीं सी, यही कुरान सी। कुरान वही है, वो पूरी दुनिया में एक ही कुरान है। आपको पता है कि दिमश्क, ये लफ्ज़ दमिश्क लफ्ज़ गलत है, दिमश्क लफ्ज़ है। ऐ मौलवियाँ हंसते हैं। दिमश्क के एक राइटर गुजरे हैं आज से तकरीबन कोई 50-60 साल पहले, उस्मान ताहा, उस्मान तलहा उसका नाम है। वो कातिब ने एक कुरान लिखा था, और उसको अल्लाह ने इतनी मकबूलियत दी, उस बंदे की मेहनत है कि वो कुरान ये सऊदीया से भी वही शाया होता है। ये सऊदी राइटर का लिखा हुआ नहीं है, ये दिमश्क के शाम के एक राइटर हैं उस्मान तलहा, उस कातिब का लिखा हुआ ये कुरान है। और इस कुरान की खूबी क्या है वो अब आप देखें। इस कुरान की खूबी ये है कि इस कुरान के हर सफ़े के ऊपर आयत ख़त्म होती है। अच्छा जी, ये उस बंदे का कमाल है, हर सफ़े पे आयत ख़त्म हो रही है। आप ज़रा ये हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आप अगर जाएं ना, तो वेबसाइट पे तशानीकिताबुस्सुन्नत.com पे आपको मिल जाएगा। हर सफ़े पे आयत ख़त्म हो रही है सर। ये टोटल सफ़ात आप देखें हैं, इसके 600 से ज़्यादा सफ़े हैं, और हर सफ़े आयत पे ख़त्म हो रहा है। ये इतनी ज़बरदस्त उसने यानी, और राइटिंग भी हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में जो जिसे कहते हैं ना ख़त नस्ख में है। एक वो अरबी वाला है जो हम पढ़ ही नहीं सकते, जो एक ताज कंपनी वाला स्टाइल है ना लिखने का, ख़त नस्ख उसे कहते हैं, या वो आजकल सॉफ्टवेयर में मोहम्मदी बोल्ड फॉन्ट उसे कहते हैं, उस फॉन्ट में ये लिखा हुआ है। और ये ब्लू बाइंडिंग में सऊदी अरब से शाया होता है, और रेड बाइंडिंग में यही कुरान ईरान से शाया होता है। अच्छा, उनके पास वो दूसरे वाले थे, और बाकायदा पहले सफ़े पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जी ये वही कुरान है जो सऊदीया से शाया होता है, और नीचे उन्होंने कातिब का नाम भी लिखा हुआ है कि ये उस्मान तलहा का लिखा हुआ कुरान है। और यानी वो और क्या करन तो कहानी कराएगी उन्होंने कुरान को लादा है। और 40 पारे ने, सपारे थे, इस पारे तो बात की डिवीजन है, सपारे तो बनाई ताबीन के दौर में गए हैं। नबी इस्लाम ने तो सपारों की डिवीजन भी नहीं की हुई। आप 40 क्या इसके ही 50 बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
قرآن کی جو ڈویژن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھی وہ صورتیں تھیں 114 اور آیات کے آگے نشان تھے اور نمبرنگ بھی کوئی نہیں تھی. یعنی اگر آپ کسی صحابی سے پوچھیں کہ سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت کون سی ہے وہ نہیں بتا سکتا. ہاں ہمارے تھوڑا سا علم جاننے والے کہیں گے جی وہ 56 نمبر آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آپ وہ کہے گا یار یہ آیت تو ہے مجھے یہ نہیں پتا اس کا نمبر 56 ہے, اس کا نمبر 56 ہے, کیونکہ نمبرنگ نہیں. ایون حدیث کی کتابوں کی نمبرنگ بھی اب آ کے ہوئی ہے. امام بخاری کے آپ کلمی نسخے جو اس وقت کے بیروت میں پڑھے ہوئے ہیں نا, اس میں حدیثوں کے نمبر کوئی نہیں ہے. امام بخاری سے بھی اگر آپ پوچھیں نا کہ سر جو آپ نے 1390 نمبر حدیث لی ہے وہ کون سی ہے, تو ان کو نہیں پتا ہوگا. ہاں ہم آپ کو بتا دیں گے جی 1390 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. نبی علیہ السلام وفات کے دنوں میں دعا کرتے تھے اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا. ٹھیک ہے, تو یہ 1390 نمبر. تو اس طرح نمبرنگ قرآن کی بھی بعد میں ہوئی, احادیث کی بھی بعد میں. بال ادھر واپس آتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یعنی میں نے ان کو کہا جی مجھے آپ نا ہاسٹلس دکھائیں, کیونکہ جو بندہ خود 5 سال ہاسٹل میں یونیورسٹی کے رہا ہونا اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ چیک کرنا کہ ان کی دین کے ساتھ کمٹمنٹ. میں نے کہا جی یہ ہاسٹل کی جو آپ کی پوزیشن ہے نا وہ بتا دے گی کہ آپ کتنے دین کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ بہترین ماربل, بہترین پنکھے, بہترین بیڈ, بہترین الماریاں جو آج کل ایک جدید گھر میں ہوتی ہیں وہ ہاسٹل تھے. یہ کمرے تھے, صاف ستھرا ماحول, وضو خانہ, ٹوائلٹ صاف ستھرے, بالکل لیٹسٹ. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کمٹمنٹ آپ کو نظر آتی ہے. اس سے بڑی بات ٹیچرز کے لیے وہاں پہ ہاسٹل موجود ہے ان کی فیملیز کے لیے, اور نقوی صاحب خود بھی اسی ہاسٹل کے ہی ایک چھوٹے سے کوارٹر کے اندر رہتے ہیں. حالانکہ یہ انویسٹمنٹ کروڑوں کی نہیں اربوں کی ہے, اور جو میں نے وہاں کیلکولیشن کی ہے نا ان کا مہینے کا خرچہ بھی کروڑوں میں ہے, جو اس کے رننگ ایکسپینسز ہیں. فکسڈ کاسٹ تو اربوں میں ہے, اور وہ ساری میٹ ہو رہی ہے. پھر بھی اس بندے کا لیونگ سٹائل بالکل سادہ درویشی نظر آئی. جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب میں تھی, دیکھیں انہوں نے سب کچھ دین کے لیے وقت کیا, تو وہ بھی ایک کوارٹر میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے. بلکہ ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک صوفہ کم بیڈ تھا, وہ کہتے ہیں رات کو یہی سیدھا کر کے میری بیوی سو جاتی ہے, اور یہ 1965 کا بنایا ہوا ایک بیڈ تھا ان کے پاس. یہ ایک دن جیو کے ساتھ ڈاکٹر سرار صاحب کا آپ سہیل وڑائش کا دیکھ لیں, 40 سال پرانا فرنیچر, اسی پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل, زندگی گزر رہی ہے. تو یہ سادگی یعنی نظر آتی ہے جن لوگوں میں, تو ان کی کمٹ پہ بھی نظر آتی ہے. تو انہوں نے اپنا وہ سیٹلائٹ سارا چینل, پرنٹنگ پریس, عورتوں والی سائڈ میں پردے کا اہتمام تھا, تو وہ جو دوسرا پورشن نیا بن رہا تھا وہ سارا انہوں نے دکھایا. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں آپ چہرے کے پردے کے قائل ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری ساری بچیاں چہرے کا بھی پردہ کرتی ہیں. پھر بائی چانس جب ہم ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے, کچھ بچیاں وہاں پہ پورے برقعے میں نقاب والی دور سے نظر آئیں کہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی. تو مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا جی چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اہل حدیث کے ہاں شیخ البانی اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں, کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا, وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے, لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کے لیے جائز ہے. تو شکر ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی نہیں کی, بلکہ انہوں نے چہرے کا پردہ رکھا ہوا تھا. میں کہتا ہوں جی اسلام میں چہرے کا پردہ نہ بھی ہوتا تب بھی آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں اجتہاداً چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. جس طرح کا فتنہ ہے, جس طرح میں نے آج کے اس دور میں اجتہاداً یہ بات کی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں اعتکاف نہ بٹھائیں, کیونکہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ کسی کی بھی عورت کی تصویر بنا کے تو YouTube کے اوپر چڑھا سکتا ہے, کیا سے کیا کر سکتا ہے. اس لیے اس وقت کیونکہ اب اعتکاف میں جو ایک عورت بیٹھی ہے وہ کتنی دیر تک چہرے کا نقاب کر کے بیٹھے گی, 10 دن تو نہیں نقاب کر سکتی. اب ڈاکٹر فرحت ہاشمی دیکھ لیں کتنی اسٹرکٹ ہے, ان کو عورتوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جو لیکچر آتے ہیں جیو کے اوپر, انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر یا باقی چینلز پہ, وہ نقاب میں, تو عورتوں میں بھی نقاب میں ہی آتی ہیں. اچھا, عورتوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا, سوائے جو ان کی بہت قریبی کوئی اگر ان کی کوئی بہو ہے یا بیٹی ہے, اس کے علاوہ باقی جتنی ان کی شاگرد ہیں انہوں نے تو ان کا چہرہ نہیں دیکھا, وہ ان کے سامنے نہیں آتی ہیں. یعنی اتنی احتیاط کرتی. میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں سے بھی پردہ ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن میں اجتہاداً کہتا ہوں ایسی عورتیں جو بازاری عورتیں ہیں ان سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ ایک, آپ کو پتا نا, ایک خواجہ سرا تھا, وہ ام سلمہ کے پاس آیا, نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. وہ گفتگو کرتے ہوئے وہ کہنے لگا جی فلاں ایک عورت ہے, وہ اتنی موٹی عورت, اس کے اتنے جاتے ہوئے بل پڑتے ہیں, واپس مڑتی ہے تو اتنے بل پڑتے ہیں پیٹ پہ, کیونکہ وہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے. جس طرح یہاں پہ لوگ موٹاپے کو برا سمجھتے ہیں, وہاں پہ اچھا سمجھتے تھے.
اور آج کل بھی عرب کی اکثر عورتیں موٹی ہوتی ہیں, کھاتے پیتے جو بہت ہے. تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا, آپ نے فرمایا آندہ سے یہ تمہارے پاس آ کے یہاں نہ بیٹھے. حالانکہ خواجہ سرا جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کوئی پردہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ, کیونکہ ان میں تو وہ سیکس والا ایشو وہ والا نہیں ہوتا نا, وہ اس چیز سے تو وہ تیسری مخلوق ہے نا, مرد عورت اور درمیان میں. لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایسے خواجہ سرا بھی آ کے عورتوں کے پاس نہ بیٹھے جو لوگوں کی عورتوں کی باتیں وہاں کرتے ہیں یا وہ باتیں باہر نکالتے ہیں. اسی حدیث پہ اجتہاد کرتے ہوئے, بخاری مسلم کی اس حدیث کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی عورتیں جو بازاری عورتیں ہیں, جو لوگوں کے گھروں کی کہانیاں لوگوں کو باہر بتاتی ہیں اور سیکس کے اوپر مبنی گفتگو کرتی ہیں, ایسی عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے, ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروانا چاہیے. وہ فتنہ کھڑا کریں گی پھر باہر جا کے. یعنی اسلام میں اکثر کہتا ہوں, مجھے اسلام کی سب سے بڑی جو خوبصورت چیز لگی ہے نا, وہ سیکس ڈسپلن لگا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, حدیث آتی ہے کہ دیور کے بارے میں بتائیں, آپ اتنے پردے کی بات, فرمایا دیور موت ہے. حالانکہ دیور بھابھی کا پردہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ نگاہوں کا پردہ تو ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کو مجبوراً کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا پڑ رہا ہے, ورنہ تو گھر ہی لادا ہونا چاہیے اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اتنا اسٹرکٹ ہے معاملہ. اس پہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے, انجینئر محمد علی مرزا, میں نے 17 حدیث اس میں بتائی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ایک یہ چیز یعنی وہاں پہ مجھے ایک جو پازیٹیو چیز نظر آئی. اس کے بعد آج کل وہ کنوکیشن ہو رہا تھا کوئی اس حوالے سے, کوئی انہوں نے بلکہ ڈیمانسٹریشنز چل رہی تھی مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی آل اوور دا پاکستان, وہ دین کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے اسی مسجد کے بیسمنٹ میں. تو وہ ایک پروگرام ہو رہا تھا, پر قریب جا کے تو نہیں دیکھا, دور سے ہی دیکھا. اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی تھی. پھر شروع میں تو ہم تقریباً 1 گھنٹہ میرا خیال ہے بیٹھ کے ہم ڈسکشن مختلف ٹاپکس پہ کرتے رہے. وہی ہوتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر میں جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو غالی قسم کی پبلک سے ہر وقت ہی خطرہ رہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی بھی خلاف ہیں, ہمارے اپنے ذاکرین, اور پبلک میں بھی. البتہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ہر جگہ یہی مسئلہ ہے, پڑھے لکھے لوگ تو پھر سر گورے نو ہی دعاواں دیو نا, انہیں دنیاوی تعلیم نال تہاڈا انٹلیکچوئل لیول تو بڑھا دیا نا, کہ آپ میں دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا. آپ نے جو تعلیم مدرسوں میں دی تھی اس نے لوگوں میں حوصلہ نہیں پیدا کیا, دنیاوی تعلیم نے لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا. دنیاوی سے مراد جس کو آپ دنیاوی کہتے ہیں, ہم تو اس کو بھی دینی سمجھتے ہیں, کیونکہ سائنس کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے اور یہ دین کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے. یہ دونوں اللہ ہی کی تعلیم ہے, دی ہوئے علم دونوں اللہ کی طرف سے, چاہے ریویلڈ نالج ہو چاہے ایکوائرڈ نالج ہو, دونوں اللہ ہی کے علوم ہے. تو کہنے لگے لوگ خلاف ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے بہرحال ہم اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. پھر میں نے عقیدہ امامت کے اوپر تھوڑا سا ان سے ڈسکشن کی. میں نے کہا جی اہل سنت تو عقیدہ امامت کو نہیں مانتے, تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا عقیدہ امامت کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے؟ کہتے نہیں, کافر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگ اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے. ان کا ہم اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے, اور یہ حقیقت ہے. دنیا میں شیعہ مکتبہ فکر ہی واحد مکتبہ فکر ہے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا. باقی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی سب کے سب تکفیر کرتے ہیں. اور یہ بات میں نے آج سے 2 سال پہلے جب آن ایئر کی تھی, سب کو برا لگی تھی. تو آپ جا کے پوچھ لیں, آپ دیوبندیوں کے مفتی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ کہیں گے کرتے ہیں. اور اگر وہ ڈھکی چھپی بات کرے نا تو پھر اس کو کہیں آج کل نیا فارمولہ آ گیا ہے. نا اس طرح نہیں. آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں گرچہ دوست کی ہیں, گمراہ ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے, خواہ وہ دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, چونکہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے. تو یہ آپ کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا سوائے اپنے فرقے کے علاوہ. تو اس کا مطلب ہے وہ چھپی ہوئی تقیتاً تکفیر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کریں گے, اوپنلی کہیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا, امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں, قالین پہ نہیں پڑھتے. اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے, تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے, ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے, وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوف کر گئے. میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں, یہ افضل ہے, سنت بھی یہی ہے. بخاری مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں. تو انہوں نے اس کے ایکویلنٹ ایک ٹکی نکالی ہوئی ہے, وہ ایسی ٹکی ہو جو زمین کی جنس سے ہو, نہ پہنی جاتی ہو اور نہ کھائی جاتی ہو, تو اس کی ٹکی بن سکتی ہے. تو مٹی کی ٹکی وہ بنا لیتے ہیں, لکڑی کی. وہاں میں نے جو دیکھا ہے وہ لکڑی کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھی, چونکہ لکڑی نہ پہنی جاتی ہے اور نہ کھائی جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ کی ایک چٹائی تھی خمرہ, اور وہ سجدے والی جگہ پہ ہی رکھی جاتی تھی,
سر وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس خمرہ کے اوپر سجدہ کرتے تھے, اور جب وہ تھوڑی سی میلی ہو جاتی پھر دھو دی جاتی تھی. تو وہ خمرہ چٹائی والا معاملہ, یہ کھجور, ہم بھی اپنے بچپن میں ایسے پھوڑوں پہ نماز پڑھتے رہے ہیں جو کھجور کے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ کتنی مبارک روحانیت ہوتی تھی ان مسجدوں کی, ان چٹائیوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے وہ یعنی انہوں نے وہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. تکفیر والا معاملہ نہیں, امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ماربل والی جگہ تلاش کرتے ہیں, وہاں نماز پڑھتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے. لیکن یہاں پہ تو خود میں کسی کی کیا بات ہے, ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے, کیوں جی؟ صحیح. میں 2002 میں عمرے پہ گیا ہوں, میں 15 دن رہا ہوں, میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی اس پہ پریشانی لی کون سی بات ہے, جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے, اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائے, نہیں 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 ایسا نہیں ہے, نہ نہ جناب. ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے, انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے, کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانومی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا, اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک. تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں. آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر ختم کر دیتے تھے, ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں, تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے, میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے, تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نا, پرانیاں گلاں پرانے بہانے. ہن پائی جیننگ دا دور ہے, ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی, تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے, کہیں نا. ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے, تو کدھر گئی بزرگی؟ اور سر کہانیاں نے ہوں تو دسا, آپ میڈیا کا دور ہے, کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں, جناب ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس, اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے, بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سننا ہوتا, سب کو پتہ ہے آنے ہی کوئی نہیں, ترجمہ نہیں, تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا, تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا, اور پھر تہاڈی غلطیاں کہتے ہیں. تسی التحیات ہی نہیں پوری سنا سکتے, سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا, سجے پاسے سلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے, آپ نے تو سلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے. صحیح بات. ٹھیک بات. نبی علیہ السلام نے پیچھے چھڑ گئے. وہ جی حضرت بازید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے, بستامی صاحب تہاڈا کوئی قصور نہیں, تانوں اسی نہیں منڈتے, اللہ دے بندے ہو, اللہ کول ٹر گئے ہو, تہاڈے پچھلیاں دی گل کر رہے ہیں. تسی جانو تے اللہ جانے, سانوں کوئی تہاڈے نال لینا دینا نہیں, ہم تو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. کہتے ہیں بازید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نقاب رکھتے تھے چہرے کا. اچھا. کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اندازہ کریں چہری نورانیت تو نقاب, یہ مطلب وہ چاہتے نہیں سن تسی کلمہ پڑھو, اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے. انجینئرنگ ہوگی سر, انجینئرنگ ہوگی. دوسری بات, بازید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں کون
پیغمبر نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے, آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے, جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. وہ نبی علیہ السلام, ان کا کوئی ایک صحابی بھی باعزید نہیں بن سکا, وہ خود بھی نہیں بن سکے, وہ ہے ہی تھا کہانیاں ہیں سر. صحیح بات. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے, نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے, حضور کا چچا تھا, سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی, تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی ہے, بالکل صحیح. قیامت تک پڑھی جا رہی ہے, ٹوٹ جان تیرے ہاتھ, بالکل بدوائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو اس طریقے سے یعنی یہ لوگوں کی نا ایک مینٹالٹی چل رہی ہوتی ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اس کے بعد خیر ہم نے ان کے ساتھ لنچ کیا. لنچ میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھی. عثمان بھی کیا سی لنچ اتنے بال ایک نوی گل میں سیکھی کہ ایک شیعہ مچھی بھی ہوندی ہے. اچھا, شیعہ مچھلی, یہ نئی ٹرم مجھے پتہ چلی جی. انہوں نے بتایا کہ جی میں وہ حیدر بھائی نے ملاقات ارینج کی تو بتانے لگے جی ہم کراچی گئے نا تو مجھے ایک بندے نے کہا جی اے شیعہ مچھی ہے. میں کہ پھر سنی مچھی بھی ہوندی ہوئے گی. شیعہ مچھلی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کیا وہ یعنی شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ ایسی مچھلی جو باہر سے جس کی سرفیس پلین ہو تو وہ نہ کھائی جائے, بلکہ ایسی مچھلی کھائی جائے جس کے اوپر سے وہ چھلکے اترتے ہیں. وہ کئی ایک چھلکے ہوتے ہیں جو صاف کرنے پڑتے ہیں, بڑا عجیب و غریب قسم کا وہ برش. تو وہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے اس کو شیعہ مچھی کہتے ہیں, دوسری سنی مچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے نزدیک تو دو نہیں, سمندر کا مردار سارے کا سارے ہی حلال ہے, جو کہ پیورلی سمندری ہو, باہر نکل کے مر جاتا ہو. یہ سب نے کیا ہوا ہے. اب حنفیوں کے ہاں ویل مچھلی حرام ہے, وہ کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ میمل ہے. اچھا جی, اس سے پوچھے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے, تو قرآن حدیث میں تو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں, ہم کہتے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو عبیدہ ابن جرح کی سرکردگی میں ایک لشکر جہاد کے لیے جا رہا تھا, بھوکے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی ساحل سمندر پہ پھینک دی جو سینکڑوں صحابہ 15 دن تک کھاتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوئی مچھلی. اور کہتے ہیں جب وہ کھا بیٹھے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ بعد میں حنفیوں نے بھی آنا ہے, یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے پورا مسئلہ سمجھاؤ, انہوں نے جین نہیں کرو. انہوں نے کہا جی ان کی جو پسلیاں جو نکلی نا, اس کا جو پنجر نکلا اس مچھلی کا, اس دو مچھلی کے پنجر کو ایسے آپس میں نا انہوں نے کھڑا کیا تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. اتنی بڑی مچھلی دنیا میں کون سی ہوتی ہے؟ ویل, جو 11 افریقن ہتھنیوں کے برابر ہوتی ہے. افریقہ کے 11 ہاتھی ہونا تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. اتنی بڑی جو ہے نا پیسیفک اوشن میں اٹلانٹک کے اندر ویل مچھلیاں پائی جاتی ہیں. تو اتنی بڑی ویل مچھلی جب ہم یہ حدیث بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں نا, اور ہم پھر حنفیوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون سی مچھلی تھی, کہتے ہیں ہوتی ہوگی, آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کرتے ہیں. سمجھ آ گئی تانوں؟ وہ تلاش ہی کر رہے جے 1300 سال تو سر اون تے دنیا سمندر دے اندر ٹر گئی جے, کیمرے لا کے سب کچھ تلاش کر لی ہے. مچھلی ویل مچھلی ہوتی ہے جو اتنی بڑی ہو. خدا کے لیے آپ کے بزرگوں کو تو نہ کینگرو کے حلال ہونے کا پتہ تھا, کیونکہ ان کو کینگرو کا تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو ہم نے بتایا نا وہ سبزی خور ہے, تو کینگرو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا. تو یہ ساری کہانیاں کرانی بند کریں. یہ ہم ایک لائٹر موڈ میں بات اس لیے کنوے کرتے ہیں کہ حرف آخر کوئی بھی نہیں ہے, اجتہاد قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی علیہ السلام امت کو جو گائیڈ لائنز دے گئے ہیں, ان گائیڈ لائنز کے اوپر آپ کسی بھی شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں. تو البتہ ایسی سمندری جانور جو باہر نکل کے زندہ رہے, وہ سمندری مردار میں نہیں آتا. جیسے کچھ سمندری سانپ ہوتے ہیں, سمندر سے باہر بھی زندہ رہتے ہیں, سمندر کے اندر بھی, تو وہ ظاہر ہے وہ تو حرام ہے. جو پیورلی سمندر کا جانور ہے, یہ نہ ہو کل کو آپ ویل مچھلی باہر نکالیں, ویل مچھلی کو جی یہ زندہ ہی ہے, ویل مچھلی کو مرنے کے لیے 5-6 گھنٹے چاہیے. چھوٹی مچھلی تو فوراً مر جاتی ہے نا, کیکڑا بھی تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر زندہ رہتا ہے, اس کے بعد اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے. ہر ایک کا ٹائم پیریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پیورلی کچھوا جو ہے وہ پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی, وہ حلال نہیں ہے. تو سمندری کچھوے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے, میٹھے پانی کے بھی ہوتے ہیں. مگرمچھ سمندر کے اندر بھی, سمندر میں تو ہوتا نہیں, وہ میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے, پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی, لہٰذا وہ حرام ہے. تو یہ ساری باتیں یعنی قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. تو وہ شیعہ مچھی کا تعارف ہوا جی ہمیں, تو وہ ہمیں نہیں تھا پتا. تو ہم تو سنی مچھی بھی کھاتے ہیں, شیعہ مچھی بھی کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, ہم علمی کتابی مسلم ہیں, تو دونوں مچھلیاں کھاتے ہیں. تو اس کے ساتھ کوئی چکن وغیرہ تھا, تھوڑا سا تھا,
اور کیسی عثمان بھائی ہے بریانی بھی تھی. بہرحال میں تو ان کو پتہ ہے تھوڑا ہی کھاتا ہوں, تو اس لیے ہم نے اتنا کھاتے ہیں جس کے بعد بھوک باقی رہے اللہ کے فضل سے. تو وہ کھانا اچھا. اس کے بعد انہوں نے بتایا, میں نے کہا جی اتنے لوگوں کو آپ دودھ پیکٹوں کا پلا رہے؟ انہوں نے کہا نا 40 بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ ڈیری فارم لاتا تھا جناب, بچوں کے لیے دودھ آتا تھا وہاں سے. میں نے کہا جی پھر تیسی دودھ پتی پیئیں گے. پھر دودھ پتی بھی پی الحمدللہ. اور یعنی اس سے یہ آپ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں کہ پورے مدرسے کو رن کرنے کے لیے بھینسوں کا بھی ارینجمنٹ. پھر ایک اور چیز, اتنی بڑی بلڈنگ جس کے چھت بھی ایکڑز میں ہے, کنالوں میں نہیں ایکڑز میں, جب بارش ہوتی ہے تو پانی کتنا جمع ہوتا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. انہوں نے ساری چھتوں کے ساتھ جو پائپ اٹیچ کیے نا, وہ ان بلڈنگز کے درمیان بڑے بڑے ٹینک, جو کئی کنالوں کے اوپر پھیلے ہوئے ٹینکس ہیں, بارش کا پانی اس میں آگے جمع ہوتا ہے. تو جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو وہ ٹینک بھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی جو ٹینک بھرا تھا نا پچھلے سال بھرا تھا, ابھی تک کنسٹرکشن میں سارا پانی وہی استعمال کر رہے ہیں, زمین سے پانی بھی نہیں نکالنا پڑا, اسٹور کر رہے ہیں, اسٹور کیا ہوا ہے. تو پانی کی ٹینکی 1 لاکھ گیلن کی تھی, 1 لاکھ لیٹرز کی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے نیچے بھی نیچے سبمرسیبل ٹینکی کہتے ہیں جی اس کو, کیوں جی نہیں پمپ نہیں, انڈر گراؤنڈ ٹینک. تو بارش کا پانی تو آپ پتہ نا سب سے صاف ستھرا پانی ہے, ٹھیک ہے, ریزروائر کر لیں, ہاں بولے جی سیول والے بھی. تو وہ انڈر گراؤنڈ ریزروائر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اچھا آپ کو بتاؤں, یہ آپ کے ملک میں کہانیاں یہ ڈیم شروع کی ہوئی ہیں. خدا کے لیے مجھے بتائیں یورپ میں کون سا ڈیم بنا ہوا ہے؟ تو یورپ والے پانی کہاں سے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے قدرتی نظام بنایا ہوا ہے جوہڑوں کا, تالابوں کا, اور زمین میں واٹر ٹیبلز کا. آپ صرف لاہور سٹی کے نیچے اتنا پانی سٹور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کئی ڈیموں کے برابر ہے. ڈیم بنانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ اس ٹیکنالوجی کو ماسٹر کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہر علاقے کے اندر ایسے جوڑ رکھے ہیں. ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ صاف پینے کا پانی اویلیبل نہیں, انہی جوڑوں سے وہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں پانی اور حیوان بھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ اس طرح کے جوڑوں کو پروموٹ کریں بجائے یہ ڈیم. تو تسی دیکھ لو جناب, وہ ڈیم تو ہم تو بہت پہلے جب ڈیم فنڈ شروع ہوا تھا تو ہم نے کہا آپ ڈیم فنڈ میں دیں پیسے, جائز ہے, لیکن یاد رکھیے گا ڈیم بننا کوئی نہیں ہے, کیونکہ ڈیم جو ہے وہ کوئی ایک پانی کی ٹینکی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے 1400-1500 ارب روپیہ چاہیے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, اس وقت لوگوں کو برا بھی لگا کہ یہ ڈسکریج کر رہا ہے, تو سر ٹوٹل 9 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے تو 13 ارب کے اشتہار چل چکے ہیں. صحیح. اور وہ اشتہار انہوں نے مفت چلوائے ہیں. ادروائز اگر یہ ان کو پیسے دیتے تو 4 ارب -4 ارب آپ کا ڈیم فنڈ میں ہے اس وقت. وہ تو مفت اشتہار چلوا دیے نا. تو یہ اشتہاروں سے کچھ نہیں ہونا, کمٹمنٹ چاہیے, اور پھر کمٹمنٹ ہر بندے کو اپنی کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا گھروں میں اب میرے مین یعنی گیس کی پائپ لائن کے ساتھ میرا گھر ہے نا, تو ہمارے یہاں پہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے گیس رہتی ہے. تو میرے بچے جب گیس استعمال کر دوسرے کمرے میں گئے ہیں تو میں بڑی سختی کے ساتھ ہیٹر بند کرواتا ہوں. میں کہتا ہوں بل کا مسئلہ نہیں ہے, کئی لوگ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں ان کے پاس گیس بھی نہیں ہے. ہم اس کو ذرا احتیاط سے استعمال کریں. پانی کی ٹوٹی ہے اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. وضو کرنے کے لیے پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. اللہ کی نعمت ہے, یہ تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جرمنی میں تو یہ جرم ہے. آپ کی اسی طرح کی سب کانٹیننٹ کی کوئی فیملی بیٹھی ہوئی تھی, یہ اوریجنل واقعہ ہے. تو وہ کسی جرمنی کے ہوٹل پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا منگوایا, اور وہی جو ہماری عادت ہے کہ بندے 5 ہوتے ہیں تو 10 بندے کا کھانا منگوا لیتے ہیں, ایک یہ بھی لے آ, یہ بھی لے آ, یہ بھی لے آ. اچھا وہ اس نے منگوایا, کھایا تو جاتا نہیں ہے, ٹھیک. یہ اب تھوڑا سا ٹرینڈ آیا کہ وہ لوگ کیا دیتے ہیں جی اس کو پیک کر دیں ہم گھر لے جائیں گے, ورنہ تو ضائع کیا جاتا تھا. ابھی بھی اکثر جگہ ضائع ہی ہوتا ہے. وہ جناب وہاں پہ کوئی جرمن عورت کھڑی ہوئی تھی, تو اس نے ان کو کہا کہ یہ تم لوگ مطلب کھانا چھوڑ کے گزارے ہو. انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے ہم جو مرضی کریں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا نا پیسے تیرے نے, ریسورسز میرے ملک دے یوز ہوئے نے. انہیں ایک فون کھڑکایا, پولیس پہنچ گئی. اچھا کہ جی یہ ریسورسز ضائع کر رہے ہیں, یہ یعنی انہوں نے پکوایا ضائع کر رہے ہیں, کسی غریب کے منہ میں ڈال سکتا تھا, کیوں انہوں نے اتنا کھانا منگوایا؟ صحیح. چلان ہو جاتا ہے وہاں پہ. ٹھیک. یہاں پہ تماشا بنا ہوا ہے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. یہاں پہ لوگ یعنی خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پہ جب جاتے ہیں نا, تو جو ادم مچاتے ہیں وہ اللہ معافی دے, وہ تو لگتا ہے صدیوں کے بھوکے آپ نے چھوڑ دیے ہیں. میرے ساتھی بھی کبھی شادی بیاہ پہ مجھے کبھی ساتھی طور پہ مجبوراً جانا پڑے. آپ دیکھ لیں, میں جب میں سالن برتا ہوں کہتے ہیں یار مولوی ایک بوٹی تے انر شوربہ تے نال ادھا نان, اور لوگ اتنا برتے ہیں, پھر ماشاءاللہ آدھا کھاتے ہیں, اور آدھا کیا کرتے ہیں وہ ٹیبل اٹھا کے اس کے نیچے گسار کے ایک نئی پلیٹ لیتے ہیں, اتنی بریانی اس میں ڈال لیتے ہیں, پھر اور ظلم ہے, ٹھیک ہے.
تو اس اعتبار سے ریسورسز کی قدر بھی کرنی چاہیے. چونکہ گپ شپ ہو رہی ہے نا, میں اس لیے بتا رہا ہوں. تو وہ نقوی صاحب کے ساتھ یہ ہماری میٹنگ رہی, بڑی اچھی میٹنگ ہے. اس میٹنگ کے بعد اب ظاہر ہے اس کی وہ تصویریں بھی چڑھنی شروع ہوئی ہیں. ہر بندہ اس میٹنگ میں اپنا رنگ بھر رہا ہے. تو سر آپ بھرے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو چلتی پھرتی 302 ہیں پہلے ہی, کہ سچائی بیان کرنی ہے. تو آپ نے جو پراپوگنڈا ہے آپ کریں. ہماری عقائد کیا ہے, ہمارے نظریات کیا ہیں, ہماری سوچ کیا ہے, وہ پبلک کو پتہ ہے. تو جس نے جو رنگ بھرنا ہے ضرور بھرے. اگر نقوی صاحب کے پاس میں چلا گیا ہوں یا وہ میرے پاس آ جاتے ہیں, ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن ایک اسلام کے رشتے میں ہم ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے ہیں, کرنا چاہیے. طارق جمیل صاحب خود اس مدرسے کا وزٹ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, اور جب حاجی عبدالوہاب صاحب فوت ہوئے تو وہ ان کے وہاں پہ افسوس کے لیے گئے. اور پیار محبت والے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن سنیوں کا بیڑا غرق کیا ہے مولویوں کا, اور شیعہ کا بیڑا غرق کیا ہے ذاکرین نے. یہ وہاں پہ ہمارے گفتگو میں بہت ڈسکس ہوا کہ ذاکرین نے شیعہ کو پریکٹیکلی نصیریہ بنا دیا. ابھی آپ کو پتہ نا, پچھلے دنوں ایک حیدر بھائی کی کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک شیعہ ذاکر کی کلاس لی ہے, جس نے کہا علی ہی معبود ہے اور علی ہی عابد ہے. نعوذ باللہ. تو یہ نصیریہ کا عقیدہ ہے, اور ان کی تو تکفیر خود شیعہ کرتے ہیں. اب اس مولوی کے خلاف کسی سنی نے پرچہ نہیں کٹایا, شیعہ علماء نے اس کے خلاف پرچہ کٹوایا ہوا ہے. یہ جتنے نصیریہ اس قسم کے بکواسات حضرت علی کے بارے میں غلوف کرتے ہیں نا, سب سے پہلے شیعہ علماء ان کو پکڑ کے پرچہ کٹوا کے جیل میں ڈلواتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے. اب میں یہاں تھوڑا سا عرض کروں, کیا کبھی کسی سنی بریلوی نے کسی پیر کو یا کسی دربار پہ ناچنے والے مجاور کو, جس ناچنے کو اور وہاں پہ دھمال ڈالنے کو, مرد و عورت کے اختلاط کروانے کو بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں, آج تک کسی عالم بریلوی علماء نے کبھی ان پیروں کے خلاف مقدمہ کر کے ان پیروں کو اندر کروایا نہیں کہ جی ہمارے مسئلے کی بدنامی ہو رہی ہے؟ تو دیکھ لیں, ان کو اپنے مسئلے کی یہ فکر ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری توحید کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو سنیوں کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے, تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک اوور آل ہماری ڈسکشن تھی اور ملاقات. یہ تقریباً پھر ہم وہاں سے مغرب کے قریب ہی, مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی فارغ ہوئے. یعنی آپ سمجھ لیں کوئی 5 گھنٹے کا ایک وزٹ تھا وہاں پہ. اور آپ دیکھیں انہوں نے نام بھی کوئی, پھر وہاں میں اور چیز, مجھے وہ نا ان کا جو ساتھ بہنوئی تھا, ان کا جو داماد تھا, وہ وزٹ کروا رہا تھا نا, تو مجھے کہتا ہے انجینئر صاحب آپ نے یہاں کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ہم نے صرف شیعہ کو ملازمت نہیں دی ہوئی ہے. ڈاکٹرز تھے بڑی بڑی دالیوں والے, مجھے تو سیلفی لگے ہیں کیونکہ شلواریں بھی ان کی اوپر تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کیا ہوا کہ اپنے لوگوں کو ہی جابز دی ہوئی ہیں. ان کا یہاں آپ کو سارے مسلک کے لوگ, میں نے کہا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تکدا بھی ہیں تو سنگدا بھی ہیں, یہ ساری چیزیں میں نال نال نوٹ کر رہے ہیں. تو کہ بھی یہاں کیا کیا ہو رہا ہے, کہ واقعی تعداد امت نظر آ رہا ہے کہ نہیں. ہر طرح کے لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ یعنی اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا. یعنی اس چیز سے بالائے طاق اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ کسی کا مسلک کیا ہے, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کمپیٹنٹ ہے چاہے سنی ہے تو اس کو اس جگہ پہ ملازمت دی ہوئی ہے. شیعہ آپ تو کہہ رہے ہوں گے جناب وہ سنی کا شیعہ کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے, تو وہاں تو وہ شیعہ کے لیے سنی جو ہیں وہ وہاں پہ پکوان ہے جو روٹیاں پکا رہے ہیں. تو وہ مطلب یہ اس طرح کے. پھر دوسری یونٹی ہمیں یہ نظر آئی ہے کہ انہوں نے کوئی فرقے کے اوپر کسی چیز کا نام نہیں رکھا. یہاں پہ تو فوراً پتہ چلتا ہے مسجد غوثیہ اگر میں کہوں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کس کی مسجد ہے, اور مسجد توحید تو کیوں بریلویوں کی مسجد توحید نہیں ہو سکتی؟ نہ کبھی نہیں ہوگی. ایتے کڈو نہیں ہوگی, ان کی ضد ہے. ویسے کہیں گے ہم توحید کو مانتے ہیں لیکن ضد لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو انوار مدینہ بریلویوں کی, اور جامعہ معاذ ابن جبل جو بندیوں کی صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کے نا وہ ایسے نام بھی رکھتے ہیں جس کے اوپر نا یعنی اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے وہ ہمارے G10 میں مسجد تھی جامعہ مسجد سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار تم رکھو سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی خلفائے راشدین تک نام رکھو, یا بعد میں ان لوگوں کے رکھو جن پہ اختلاف کوئی نہیں ہے. جان بوجھ کے ایسے نام نہ رکھا کرو جس کے سے امت میں تفریق ہو. صحابہ تھوڑے ہیں جس پہ سنی شیعہ متفق ہے. اب عمار ابن یاسر مسجد بھی ہے, وہاں میں کافی عرصہ نماز پڑھتا رہا. ہمارا یعنی ہمارے آفس کا ہاسٹل تھا, جب میں ہاسٹل میں رہا تو وہاں پہ نماز پڑھتے تھے, دیوبندیوں کی تھی. تو عمار ابن یاسر کو شیعہ بھی مانتے ہیں. تو لیکن اب ادھر دیکھیں ان کی مسجد کا نام ہے بیت العتیق. قرآن پاک میں خانہ کعبے کے لیے ہے نا بیت العتیق. لڑکوں کا جو مدرسہ ہے اس کا نام ہے عروۃ الوثقی, جو قرآن میں ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اس نے ایسی کنڈی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں, عروۃ الوثقی. اور جو بچیوں کا مدرسہ تھا
اس کا نام تھا ام الکتاب. ماشاءاللہ. تو اور وہ مجھے بتانے لگے کہ جان بوجھ کے ایسے نام رکھے ہیں جس میں شیعت سنیت کی سمیل نہ آئے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے بالا تر ہو گئے. تو یہ حوصلے, پھر میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, میں تو کہتا ہوں سنیوں کو چاہیے کہ ایسے نام رکھیں جس سے آپ کامن ٹرم کی طرف آئیں. یعنی سنیوں کی مسجد سیدنا حسین ابن علی ہونی چاہیے. جرت کریں, بڑے بھائی ہیں نا, تو بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیں. اگر آپ اور دوسری طرف آپ اہل بیت کو بھی اون کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کریں, یا ایٹ لیسٹ اس طرح کے نام نہ رکھیں جس کی وجہ سے لوگ یعنی تکلیف میں مبتلا ہوں. ابھی میں یہ چوڑ چوک کے پاس ایک مسجد ہے مصریال روڈ پہ, تو میرے ایک آفس کولیگ مجھے کہنے لگے یار میں مسجد میں گیا تو مجھے کہتے ہیں میں نے تمہارا 5B پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ نام کیوں لکھے ہوئے ہیں, پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی. کہتے ہیں وہاں پہ یعنی کسی بھی مسجد میں یا تو خلفائے 4 خلفاء کے نام لکھے ہوں گے یا اشرا مبشرہ کے. کہتے ہیں وہاں پہ 4 خلفاء کے نام اشرا مبشرہ کے لکھے ہوئے اور 3 نام اور بھی لکھے ہوئے, معاویہ ابن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمر بن عاص. کہتا ہے میں نے کہا یار یہ 3 لوگوں کے نام, یہ ان کے انہوں نے کیا کمال کیا. وہ تو اس نے جب 5B پڑھا تو ان کو پتا چلا کیا کمال کیا. وہ کس لیے لکھے ہوئے تھے, انہوں نے صحابیت کی وجہ سے نہیں لکھے ہوئے تھے, کسی کو چھیڑنے کے لیے لکھے ہوئے تھے. ورنہ کیا ان سے بڑے صاحب موجود نہیں ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے, ان کا نام کیوں نہیں لکھتے ہو؟ ابو درداء کا نام کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کتنے بڑے بڑے صاحب ہیں, بالکل ان کے نام نہیں لکھے جا سکتے. تو جان بوجھ کے نا ایک تنگ کرنے کی, تو یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کامن ٹرمز کے اوپر آئے. ٹھیک ہوگا جی, میرے لیے کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں. کوئی اس میں کاؤنٹر کوشچن اگر آپ کا ہے؟ نہیں آج کوئی نہیں, شکر الحمدللہ. اب اللہ کا نام لے کے ہمارے فارمل کوشچنز جو ہے نا وہ شروع کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی